इंटरनेशनल सोसाइटी कहते हैं। इस सोसाइटी में हम रह रहे हैं इसे एक इंटरनेशनल सोसाइटी कहते हैं। हमने यही चीज़ पढ़नी है कि जिस इंटरनेशनल सोसाइटी में हम रहते हैं ये सोसाइटी इंटरनेशनल सोसाइटी क्यों कहलाती है, और एक सोसाइटी के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और एक इंटरनेशनल सोसाइटी के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और ये कैसे आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं। इंसान तो यहाँ बहुत अरसे से आबाद है, हजारों साल से इंसान आबाद है। क्या हजारों साल से ही इंटरनेशनल सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, या ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आए हैं इनके आने की वजह से इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो ज्यादा विजिबली हमें नजर आती है। यही मौजूद बहस है हमारा। ठीक है, ये एक स्कूल है इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसकी एक थ्योरी भी है कि इंसान जो है वो जो स्टेट्स हैं वो एक इंटरनेशनल सोसाइटी के फॉर्मेट में रहती हैं। ठीक है, लेकिन वैसे ये ओवरऑल थ्योरी इसे सारे ही मानते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, पहले भी एग्जिस्ट करती थी। इंटरनेशनल सोसाइटी के बारे में जानने से पहले हमें सोसाइटी के बारे में हमें बिल्कुल पता है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। ये एक एग्रीगेट है लोगों का जो एक साथ रहते हैं ऑर्डर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, एक ऑर्डर्ड कम्युनिटी है जो लोगों की एक साथ रहती है। सोसाइटी, आम सोसाइटी जिसे मुआशरा हम कहते हैं, वो होता है। ठीक है, और जो इंटरनेशनल सोसाइटी होगी उसमें एक तो इंसानों की जिस तरीके से इंसान रहते हैं बैनुल अक़वामी सतह पे, वो तो ममालिक की सूरत में रहते हैं ना, स्टेट की शक्ल में रहते हैं। तो इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो फिर वो एसोसिएशन हुई जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ की एसोसिएशन होती है। ठीक है, जैसा कि आज एग्जिस्ट करती है, मैप जैसे हमने डिस्प्ले किया हुआ है, इतने सारे कंट्रीज इसमें शो किए हुए हैं। इसीलिए इंटरनेशनल सोसाइटी को एक ऐसी एसोसिएशन कहा जाता है कि जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल कम्युनिटीज, इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यहाँ पे स्टेट्स भी इस्तेमाल किया जा सकता था, कंट्रीज भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ब्रॉडर थोड़ा सा टर्म यूज किया, पॉलिटिकल कम्युनिटीज, जो कि स्टेट्स ही हैं, ये रहती हैं। और इनके कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको ये मानती हैं। फिर ही एक जगह पर रहा जा सकता है ना किसी जो कॉमन यानी कि एजेंडे पे, यानी कि ये रह सकते हैं ना एक साथ। ठीक है, वरना तो सोसाइटी नहीं होगी, वो जो है ना अलग थलग सारे लोग रह रहे होंगे। ये एक स्कूल है, इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जिसको कहते हैं। ये तो अभी 20th सेंचुरी में यानी कि कायम हुआ था, लेकिन ये इंटरनेशनल सोसाइटी बहुत अरसे से एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसको डिस्कवर जो है ना, ये एग्जिस्ट करती थी इंटरनेशनल सोसाइटी, लेकिन इसको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, उन्होंने इसको एलेबोरेट किया, लोगों को बताया भाई ये चीज़ बहुत अरसे से एग्जिस्ट कर रही है और ये है। और इनिशियली जो उनकी मुराद थी, इससे उन्होंने यूरोप के अंदर जो स्टेट सिस्टम था और उसके जो रिलेशंस थे उसको मौजूए बहस बनाया। ठीक है, इसके जो बानी है, जो इस स्कूल के जो करता धरता हैं, उनका नाम हेडले बुल है। ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरिस्ट हैं। इन्होंने इसकी एक जो है ना डेफिनेशन भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस when a group of states conscious of certain common interests, जो कि सबके कॉमन इंटरेस्ट हैं, and common values, सब की कॉमन वैल्यूज, form a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one and another, and share in the working of common institutions. तो जो यूरोपियन यूनियन बनी थी ना, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनी थी। एक तो उनकी कॉमन इंटरेस्ट थे सारे लोगों के, यूरोप में जितने भी लोग थे, फिर उनकी एक कॉमन वैल्यूज थी, और फिर उनके जो रूल्स उन्होंने बनाए थे वो सब उसके पाबंद भी थे। जैसे वीजाज के रूल बनाए हैं, और ट्रेड के रूल्स बनाए हैं, और डिफरेंट सारे रूल्स बनाए हैं। उन्होंने कहा था कि ये सोसाइटी ऑफ स्टेट जो है, ये एक यूरोपियन इंटरनेशनल सोसाइटी का भी कुछ लोग इसको नाम देते हैं। ये इस तरह मार्ज वजूद में आती है जब मुख्तलिफ कम्युनिटीज या पोलिटिकल कम्युनिटीज या स्टेट्स जो हैं, जिन्हें लगता होगा उनके इंटरेस्ट दूसरी स्टेट्स के साथ कॉमन है, और वैल्यूज भी कॉमन है, और उनका गोल भी कॉमन है, वो एक सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और अपने लिए रूल्स जो है ना वो बनाती हैं, जिन रूल्स के ताबे होकर उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना होता है, डिफाइन कर देती हैं रूल्स को। ठीक है, इस तरह एक इंटरनेशनल सोसाइटी जो है ना मार्ज वजूद में आती है। ये एक, इसको लिबरल रियलिज्म, यानी कि इसको इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का नाम तो दिया है, लेकिन ये अपने आप को लिबरल रियलिस्ट भी कहते हैं। हम लिबरलिज्म और रियलिज्म के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है,
اور اس کو فی الحال جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنے آپ کو لبرل ریئلزم بھی کہتے ہیں، ریئلسٹ بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے جو ناقدین ہیں وہ ان کو لبرل ریئلسٹ زیادہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک پرٹیکولر جگہ کا، ایک پرٹیکولر کنٹری کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس نے اپنی ایک جو نا اپروچ بتائی ہے انٹرنیشنل سسٹم کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ کیا کہتا ہے کہ دیر از اے سوسائٹی آف اسٹیٹس ایٹ دا انٹرنیشنل لیول ڈسپائٹ کنڈیشنز آف اینرکی. اب بات یہ ہے کہ اس بات سے سب اتفاق کرتے ہیں کہ جو بین الاقوامی سطح ہے، انٹرنیشنل لیول جو ہے، اس انٹرنیشنل گورنمنٹ کوئی نہیں ہے اس وقت دنیا میں، کوئی انٹرنیشنل کورٹ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو ہے، بالکل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، لیکن وہ ایسا کورٹ نہیں ہے جیسے ہمارا سپریم کورٹ ہے. اس کی تو جو اوپینینز ہیں وہ ایڈوائزری اوپینینز ہوتی ہیں. ایڈوائزری اوپینینز کا مطلب ہے کہ کوئی اس پہ عمل کرے یا نہ کرے وہ اسٹیٹس کی یعنی کہ مرضی ہے. وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اوپینینز پہ کام، نہ کوئی انٹرنیشنل سطح پہ کوئی ایسی پولیس ہے کہ جو لوگوں کو یعنی کہ پولیسنگ لوگوں کی اسٹیٹس کی کر سکے. اب آپ کہیں گے جی انٹرپول ہے، ایک انٹرنیشنل پولیس ہے. جی وہ انٹرپول ہے، لیکن وہ اس طرح کی پولیس نہیں ہے جیسے ہمارے کنٹری میں پولیس ایگزسٹ کرتی ہے. آپ جو نا کوئی غلط کام کریں یا آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے، یعنی کہ پولیسنگ پراپر ہوتی ہے. انٹرنیشنل سطح پہ انرکی ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. یعنی کہ بین الاقوامی سطح پہ اس وقت بھی اور ہمیشہ سے کوئی گورنمنٹ نہیں. کیوں نہیں ہے گورنمنٹ؟ اس لیے نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے جیسے علیحدہ کنٹریز میں گورنمنٹ ہے، کیونکہ ہم جو ہے انڈیویجول کے طور پہ یا فیملی کے طور پہ یا شہر کے طور پہ یا صوبے کے طور پہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں، اپنی اسٹیٹ کو ہم سپیریئر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان ہماری انفرادی کیپیسٹی میں، ہماری ڈسٹرکٹ کی کیپیسٹی میں، ہمارے ڈویژنل لیول کی کیپیسٹی میں یا ہماری صوبائی کیپیسٹی سے زیادہ مقدس ایک اینٹی ہے اسٹیٹ آف پاکستان. جو اسٹیٹس ہیں نا وہ ہماری طرح نہیں سوچتی. اسٹیٹس کہتی ہیں کہ ہم سے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. بینگ اے مسلم، مسلمانوں کا تو یہ خیال ہے، ایون کرسچن جو ہیں ان کا بھی یہ پہلے یہ خیال تھا کہ ایک سپیریئر اتھارٹی ہے گاڈ کی، اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ گاڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اب جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس میں یہی سمجھا جاتا ہے یا بین الاقوامی سطح پہ کہ اس وقت یا اس سے پہلے بین الاقوامی سطح پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، نہ تھی نہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹس جو سمجھتی ہیں کہ وہ کسی گورنمنٹ کے نیچے تابع کام نہیں کر سکتی. اسٹیٹس اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہیں، اپنے سے زیادہ کوئی کسی اینٹی کو وہ ویلیو نہیں کرتی. اسٹیٹس کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اپنے آپ سے یا اپنے لوگوں سے زیادہ کسی بھی چیز کو ویلیو نہیں کرتی. اسی لیے وہ سوورن کہلاتی ہے. سوورینٹی پڑھی ہے نا ہم نے، سوورینٹی، اس لیے وہ اپنے آپ کو سوورن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب بین الاقوامی سطح پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، نہ کوئی بین الاقوامی سطح پہ پریکٹیکلی جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن تھیراٹیکلی کوئی رولر نہیں ہے. پریکٹیکلی بھی نہیں ہے. ویسے انفلوئنس ہے، کچھ جو اسٹیٹس ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، کچھ اسٹیٹس کم پاورفل ہوتی ہیں، لیکن گورنمنٹ تو نہیں ہوتی کسی کی. غنڈہ گردی ہو سکتی ہے. بین الاقوامی سطح پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. جب کوئی گورنمنٹ نہیں ہے تو اسٹیٹس نے تو وہاں پہ رہنا ہے، اس لیے وہ سوسائٹی بناتی ہیں. وہ ایک آپس میں کو ایگزسٹنس کی یعنی کہ صورتحال پیدا کرتی ہیں تاکہ سارے لوگ، جہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے، اگر وہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو بہت معاملات خراب ہوں گے. ان سے بچنے کے لیے یا کچھ کامن انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے وہ ایک سوسائٹی آف اسٹیٹس پیدا کرتی ہیں. جیسے اس وقت دنیا میں سوسائٹی آف ہماری انٹرنیشنل سوسائٹی ہے جس کا سب سے بڑا ڈپکشن جو ہے وہ ہماری یونائٹڈ نیشنز ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز بیسیکلی ہماری ایک جو انٹرنیشنل 193 اسٹیٹس کی سوسائٹی ہے نا، وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ ہمارے کامن گولز ہیں ہماری. اور انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کے تحت ہم نے اتنے سارے قوانین بنائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنے کے. ایک اسٹیٹس جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے مختلف ادارے ہیں، ان میں فردر لاز بنائے گئے ہیں، ڈپلومیسی کے اصول وضع کیے گئے ہیں، اور ہر سال جو ہے ساری ریاستیں دنیا بھر کی جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہیں، دنیا کے بھر کے مسئلے ڈسکس کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ایک اپنی سوسائٹی بنائی ہوئی ہے. اب یونائٹڈ نیشنز بھی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی ورلڈ اسٹیٹ نہیں ہے، اور نہ ہی یونائٹڈ نیشنز کا جو سیکریٹری جنرل ہے وہ پوری دنیا کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے.
बल्कि एक सोसाइटी ऑफ स्टेट है जिसमें नुमाइंदे हम बदलते रहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का ख्याल है। और ये कहते हैं कि जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स है ना, ये कैसे बनती है? ये बनती है दो बुनियादी असूलों पे। दो बुनियादी असूल क्या हैं? जब आपने डिसाइड कर लिया ना, जब आपसे मुराद स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने कोई सोसाइटी बनानी है, या ये माजी में किया हो या अब किसी ने किया या फ्यूचर में जब भी कोई इंटरनेशनल सोसाइटी बन रही होगी, वो डिसाइड कर लेंगी कि उनके कुछ कॉमन गोल्स हैं, उनके कुछ कॉमन वैल्यूज हैं, इसीलिए उन्हें एक अलग इकट्ठे रहने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें दो कवानीन की जरूरत है, दो प्रिंसिपल्स की जरूरत है, और इंटरनेशनल सोसाइटी इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बनती है। वो है सॉवरन इक्वालिटी की। सबसे पहले तो वो जब भी इंटरनेशनल सोसाइटी बना रहे हैं या उन्होंने माजी में बनाई है इंसानों ने, तो वो ये डिसाइड करेंगे कि हम भाई सॉवरन तौर पे सारे इक्वल हैं, यानी कि हर रियासत जो है वो तादाद में, रकबे में जैसे भी हो या कैपेसिटी में जैसे भी हो, अगर वो एक स्टेट है तो वो एक एज अ स्टेट दूसरी स्टेट के बराबर है। सॉवरन इक्वालिटी है, ठीक है। एक दूसरे की सॉवरेनिटी का तकद्दुस, एहतराम वो करते हो। दूसरा, नॉन इंटरवेंशन का। जब एक दूसरे को सॉवरन मान लिया, जैसे हमारे इसी खित्ते में सॉवरन स्टेट्स हैं, इंडिया भी एक सॉवरन स्टेट है, अफगानिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, ईरान, पाकिस्तान। तो जब इन्होंने एक दूसरे को सॉवरन मान लिया और ये यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप भी इन्होंने ले ली, तो फिर ये एक दूसरे के मामलात में मदाखलत भी नहीं करेंगे, नॉन इंटरवेंशन होगी। क्या मतलब हुआ इसका? कि ये एक दूसरे को सॉवरन मानती हैं और इसीलिए एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। अब इसको इन इन कवानीन पर रहते हुए ये क्या इन्हें चाहिए होता है कि ये इस चीज को इंश्योर करें कि ये एक दूसरे को सॉवरन भी मानती हैं और एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। ये डिप्लोमेसी है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ है। इन्होंने बहुत सारे कवानीन बनाए हुए हैं, सी लॉज जैसे बनाए हुए हैं कि आपकी समुद्री हदूद कैसी होंगी। एक दो ममालिक जो हैं, अगर उनके दरमियान समुंदर है और उस पर हदूद का तयन उन्होंने करना है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर हैं, ये सारे इंटरनेशनल लॉ इनको रेगुलेट करता है। या दो रियासतों ने आपस में मिलना है, डिप्लोमेसी कैसे उन्होंने अपने एम्बेसडर्स लगाने हैं, या उन्होंने एक दूसरे को किन किन जो पाबंदियों का कैद में लाना है, ठीक है, डिप्लोमेसी है। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल सोसाइटी को बनाने में किरदार अदा करते हैं। आप देखें पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी है और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लॉ मौजूद है। इंटरनेशनल लॉ के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, जो दूसरे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। वैसे तो इसे कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ नो लॉ, लेकिन एक लॉ तो ये है, बहुत सारी चीजों का ये तयन करता है। बैलेंस ऑफ पावर का एक इंस्टीट्यूशन है। अगर अगर एक स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी और दूसरी स्टेट जो है वो कम पावरफुल होगी, तो इम्कानात होंगे कि वो दूसरी स्टेट को जो है उस पर कब्जा कर लेगी या उसके इंटरेस्ट को डैमेज करेगी। तो ये बैनुल अक़वामी सतह पे बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना होता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे। ये दो स्टेट्स के दरमियान नहीं होता बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे। अब ऐसा है कि कोई भले छोटी सी स्टेट भी है, उस पे कोई बड़े से बड़ा कंट्री जो है वो भी उसको उस पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी में, जिस इंटरनेशनल सोसाइटी में रह रहे हैं, इसमें ये बैलेंस ऑफ पावर भी एक इंस्टीट्यूशन है। बहुत सारे ममालिक जो है वो एक तरफ हो जाएंगे और उसकी मुखालफत करेंगे। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि इस चीज को वायलेट भी किया जाता है। सॉवरेनिटी जो है फाउंडिंग प्रिंसिपल, उसको भी वायलेट किया जाता है। और जो प्रिंसिपल है बैलेंस ऑफ पावर का, वो भी हमें कहीं कहीं पे कमजोर नजर आता है, उसकी इतनी एप्लीकेशन नजर नहीं आती, ठीक है। अभी थोड़ी सी जो है ना, मैं इससे पहले कि हम बढ़ें कि इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो किस तरह इवॉल्व हुई है, हमें ये देखना होगा कि जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया कि इंटरनेशनल सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी पहले भी और अब भी एग्जिस्ट करती है, अब ज्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने किस तरह इस यानी के नतीजे तक पहुंचे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि इंसान जो इस दुनिया में रहते हैं और जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भी उनकी हैं, उनका जो आपस में इंटरेक्शन है उसकी कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है।
उन्होंने 3 कैटेगरीज जो है ना उनको महसूस हुई। एक तो कैटेगरी उन्होंने कहा कि ये हो सकती है कि इंसान जो है, हर इंसान जिस भी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रह रहा है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई में मसरूफ है, फतवाहत हो रही हैं, मार धाड़ हो रही है, और जो हार जाते हैं उनको जो है गुलाम बना लिया जाता है, और इस तरह निज़ाम चल रहा है। ये एक एक्सट्रीम है कि बस दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुनिया में स्टेट लेवल पे भी हुकूमत नहीं है, बल्कि हर बंदा हर बंदे के खिलाफ है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि दुनिया में जो है वो स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, और जिसमें स्टेट्स जो हैं उनको जो इन हमारी कंट्रीज हैं उनको इतनी ऑटोनॉमी हासिल है जितनी अमेरिका के अंदर जो है उसकी स्टेट्स को हासिल है, जितनी भी वहाँ पे रियासतें हैं। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। एक ने तो कहा कोई भी गवर्नमेंट किसी भी किस्म की है ही नहीं। दूसरी एक्सट्रीम ने ये कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो है ना फॉर्मेट हो सकता है या कभी हो सकता है रहा हो। ठीक है, एक तीसरी कैटेगरी उन्होंने कहा कि जो है ना ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में भी कोई चीज है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता कि सारे लोग सब लोगों के साथ बरसरे पैकार हों, और ये भी नहीं कभी देखा गया कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, कभी हिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं की। हाँ, अलबत्ता एक तीसरी चीज एग्जिस्ट जरूर की है कि इंसान जो है पहले एम्पायर्स होती थी, ये स्टेट जब नहीं होती थी तो पहले एम्पायर्स होती थी। ठीक है, और एम्पायर्स क्या होती थी, इसकी इन्होंने ग्रीन लाइन लगा के जो इसको डिफाइन भी किया हुआ है कि ये लूजली और टाइटली ऑर्गेनाइज्ड यानी कि फॉर्मेट था ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का, जो सेंट्रलाइज समटाइम था और समटाइम कम सेंट्रलाइज था। इसी तरह उन्होंने कहा अब जो निज़ाम मौजूद है ये एम्पायर से इवॉल्व होकर एक इंटरनेशनल सिस्टम बना है। जब ये स्टेट सिस्टम से पहले एम्पायर्स का सिस्टम होता था, बड़ी बड़ी रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर हम सुनते आए हैं। ठीक है, उनके बाद जो अब सिस्टम चल रहा है वो इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें स्टेट्स हैं, इसमें इंसानी कम्युनिटीज जो स्टेट्स की शक्ल में पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनकी जो स्टेट्स हैं वो एक सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोसाइटी के फॉर्मेट में रहती हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता चल गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी इससे पहले हमने बताया ये एक ब्रॉडर व्यू है, यानी कि एवोल्यूशन जो इंटरनेशनल सोसाइटी का हुआ उसका एक ब्रॉडर व्यू है। ठीक है, इसका एक नैरोर व्यू भी है। कुछ लोग कहते हैं जी कि ये ऑल अगेंस्ट ऑल वाला भी चक्कर नहीं, वर्ल्ड गवर्नमेंट वाला भी नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी का जो एवोल्यूशन है उसमें जो है एम्पायर से सीधा जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम पे ही यानी कि निज़ाम आया हमारा। ठीक है, एक मिडिवल दौर था जिसमें स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, उसमें से जब वेस्टफेलियन निज़ाम आया जिसमें हमने पढ़ा था 1648 में एक जो है पीस ऑफ वेस्टफेलिया ट्रीटीज हुई थी, जिसमें तमाम जो स्टेट्स थी उन्होंने एक दूसरे की, उस वक्त जो यूरोप के अंदर मौजूद थी, उन्होंने एक दूसरे की सॉवरेनिटी को तस्लीम किया, और उसके बाद यूरोप के अंदर एक स्टेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, और वो स्टेट सिस्टम जो है उसने एक इंटरनेशनल सोसाइटी को, एक इंटरनेशनल फैमिली को जन्म दिया। उसमें क्या था, हर स्टेट जो है उसके जिन बुनियादी असूलों पे वो कायम हुआ था वो वही हैं जो इंटरनेशनल सोसाइटी के क़याम के होते हैं। सोवरेनिटी और नॉन इंटरवेंशन के जो प्रिंसिपल्स थे उन प्रिंसिपल्स भी वो इकट्ठी हुई स्टेट्स, और उन्होंने एक फैमिली बनाई, फैमिली ऑफ नेशंस इन यूरोप बनाई। इस फैमिली में जितने, ये गौर से सुनने वाली बात है, इस फैमिली में जितने लोग थे यूरोप के अंदर, यूरोप इंटरनेशनल सोसाइटी जो यूरोप में बनी हुई थी, उसमें जितने भी लोग थे उन्होंने अपने लिए कवानीन बनाए कि ये हमारे कवानीन है, एक दूसरे से डील करने के लिए हम सॉवरेनिटी का ख्याल रखेंगे, नॉन इंटरवेंशन होगी, ठीक है, डिप्लोमेसी होगी हमारी, और ये हमारे इंटरनेशनल लॉ हैं, इन चीज़ों को हमने छेड़ना है या इन चीज़ों को हमने नहीं छेड़ना, इन सारी चीज़ों पे हम अग्री करते हैं। इस तरह हम रहेंगे एज अ नेशन स्टेट्स जितनी भी यूरोप के अंदर मौजूद है। और फिर जितनी नेशंस या सोसाइटीज इस फैमिली ऑफ नेशंस की जो यूरोप में इंटरनेशनल सोसाइटी थी इसमें शामिल नहीं है, जो रियासतें वो ना तो हमारे साथ वो हमारी सोसाइटी में वो शामिल नहीं है, लिहाजा जो भी स्टेट या सोसाइटी या लोग हमारी इस यूरोपियन सोसाइटी में, इंटरनेशनल सोसाइटी में मौजूद नहीं है, उनके ऊपर उनकी सॉवरेनिटी का ख्याल रखें या ना रखें, वहां आप इंटरवेंशन करें या ना करें, कोई आप पे कदगन नहीं है। लिहाजा
آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ یورپ جو ہے جس وقت اس نے اپنی سورینٹی کا خیال بھی ایک دوسرے کا رکھا، جتنی بھی ریاستیں تھیں، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، اور جب یہ نان انٹرونشن کے جو اصول پہ کار فرماتی تھی، پوری دنیا کے اندر انہوں نے کولونائزیشن کی ہے، انڈیا کو کولونائز کیا انہوں نے امریکہ میں کولونائزیشن کی ہے، چائنا میں کی ہے، افریقہ میں کی ہے، لیٹن امریکہ میں کی ہے، ان کی سورینٹی کا بھی خیال نہیں رکھا اور وہاں انٹرونشن بھی کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری سوسائٹی میں نہیں، انٹرنیشنل سوسائٹی جو ہم نے بنائی ہے یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اس بنیاد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز ہم نے ایک دیکھ لی جی۔ اب جو انٹرنیشنل سوسائٹی کا جو کانسیپٹ جہاں سے نکلا ہے، یہ انگلش اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشن جسے کہا جاتا ہے، اس کا بانی تو ہیڈلے بل ہے۔ ہیڈلے بل انٹرنیشنل تھیورسٹ بھی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا۔ ہیڈلے بل کیا کہتا ہے؟ ہیڈلے بل یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹس ایکسپٹ نو ہائر پاور دین دیم سیلف، کہ اسٹیٹس جتنی بھی ہیں وہ اپنے اوپر کسی اور اتھارٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں مانتی کسی کو بھی، اور بین الاقوامی سطح پہ کوئی گورنمنٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پوری دنیا کے اندر اگر آرڈر لے کے آنا ہے تو پھر ایک انٹرنیشنل سوسائٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آرڈر جو ہے وہ ورلڈ دنیا کے اندر اس وقت آئے گا جب انٹرنیشنل سوسائٹی ہوگی۔ جب سٹیٹ ایک دوسرے کو مانتی بھی نہیں ہے، سٹیٹس اپنے اوپر کسی اتھارٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک ورلڈ لیول پہ کوئی گورنمنٹ بھی نہیں ہے، انٹرنیشنل اینرکی ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ اینرکی ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، تو سٹیٹس کے درمیان آرڈر کیسے رہے گا؟ وہ آرڈر اس طرح رہے گا کہ وہ انٹرنیشنل سوسائٹی بنائیں گی۔ یہ جو ہم نے یہ لیگ آف نیشنز تھی اس سے پہلے، یونائٹڈ نیشن سے پہلے، یہ ساری اسی یعنی کہ کانسیپٹ کو مزید ایلیبوریٹ کرتی ہیں اور اس پہ ہمیں یقین دلاتی ہیں۔ حالانکہ ہیڈلے بولنے یہ انگلش اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشن جو نکلا ہے یہ تو پوسٹ ورلڈ وار 2 کی بات ہے، لیکن جو یہ ڈیولپمنٹس ہیں جس میں ہم نے انٹرنیشنل سوسائٹی بنانے کی کوشش کی ہے، یا اس سے بھی پرانی ادوار میں ہم چلے جائیں، یورپ کے اندر جیسے انٹرنیشنل سوسائٹی موجود تھی، اور ایون جب مسلم دور تھا، مسلم امہ کا دور تھا، تو انہوں نے بھی یعنی کہ کچھ قوانین وضع کیے ہوئے تھے دوسری سٹیٹس کے ساتھ، ہمارے خط و کتابت ہوتی تھی، ایلچی جو بھیجے جاتے تھے، ڈپلومیٹک نمائندے ہمارے جاتے تھے، ایون پروفٹ کے دور میں بھی وہ جو دوسری ریاست کو نبی نے خط لکھے ہیں، اسی طرح کرسچن جو امپائرز تھی وہاں پہ بھی ایک نظام موجود تھا، یعنی کہ دوسری سٹیٹ سے ڈیل کرنے کا، تو انہوں نے بھی ایک انٹرنیشنل سوسائٹی کی وہاں پہ جھلک ہم کو ملتی ہے، اور آرڈر بھی اسی لیے تھا۔ اس پہ اب تنقید ہوتی ہے بہت زیادہ انٹرنیشنل سوسائٹی کے کانسیپٹ پہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سوسائٹی کے جس کانسیپٹ پہ یورپ کام کرتا رہا ہے، اور یورپ نے ایک انٹرنیشنل سوسائٹی بنائی ہوئی تھی، وہ تو اس کی تو ہسٹری بہت خراب ہے، وہ تو ایک ایکسپلائٹیٹو یعنی کہ کالونیل لیگیسیز ہیں۔ فرانس جو ہے، اور جرمنی ہے، اور اٹلی ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم ہے، انہوں نے چائنا میں، امریکہ میں، آٹومن امپائر میں، یہ فرینچ مینڈیٹ ہم نے جیسے پڑھے ہیں، یہ برٹش مینڈیٹ پڑھا ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی دیکھ لیں، تو یہ تو ایک ایکسپلائٹیٹو آرڈر ہے، نہ کہ یہ کہ دنیا کو آرڈر دے رہا ہے یا پیس دے رہا ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل سوسائٹیز جو ہیں جو ماضی میں رہی ہے، یہ تو ایک ایکسپلائٹیٹو کالونیل لیگیسی ہے، انہوں نے تو لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی یہ یعنی کہ جو کانسیپٹ ہے یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس پہ تنقید ہر قسم کی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہے، لیکن یہ اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ ماضی کے ادوار میں انٹرنیشنل سوسائٹیز موجود رہی ہیں، بھلے آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں۔ اور یہ صرف یورپ میں نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل سوسائٹی کا یہ آئیڈیا ہے، یہ ایک تو یہ ٹائم اینڈ سپیس کی قید سے آزاد ہے، یہ نہ تو یہ صرف کہ یورپ تک محدود تھا، بلکہ یہ پوری دنیا میں مختلف ادوار میں یہ موجود تھا، جب امپائرز تھیں اس وقت بھی موجود تھا، اور جب انٹرنیشنل سسٹم آیا اس وقت بھی موجود ہے، جیسا کہ اب انٹرنیشنل سسٹم ہے۔ کیسے جی یہ موجود ہے؟ پرانے زمانے میں یہ موجود تھا جی، اینشنٹ ورلڈ جو تھی وہاں پہ یہ موجود تھا، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپلومیسی موجود تھی پرانے دور میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے ہوتے تھے مڈل ایسٹ میں اور دنیا کے دوسرے خطوں میں، لیکن سورینٹی کا جو کانسیپٹ جیسے آج اتنا بڑا واضح ہو چکا ہے، اتنا زیادہ نہیں تھا پرانی دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جو ہماری
خلافت کا نظام ہے، اسی طرح کرسچنز کی پیپیسی کا نظام ہے. انہوں نے یعنی کہ اس کو مختلف امپاور کیا ہوا تھا اس سوسائٹی کے کانسیپٹ کو. ٹھیک ہے، اور موجود تھی ڈپلومیسی، ٹریٹیز بھی موجود تھی، نارمز آف کنڈکٹ یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک اسٹیٹ نے دوسری اسٹیٹ کے ساتھ کیسے کنڈکٹ کرنا اس کے نارمز موجود تھے. ٹھیک ہے، جنگ لڑنے کے طریقے تھے، جنگ لڑنے کے اصول یعنی کہ معین تھے. انٹرنیشنل سوسائٹی کا قیام یہ نہیں کہتا کہ اب لڑے نہ، وہاں تو لڑائی تو ہو سکتی ہے لیکن لڑائی لڑنے کے بھی ایک طریقے ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح گریک میں جو ہے یہ سٹی اسٹیٹس کے ریلیشن جو ہوتے تھے، یہاں بھی انٹرنیشنل سوسائٹی کے جو انسٹیٹیوشنز موجود تھے، آربیٹریشن جس کو کہتے ہیں، سالسی جس کو کرنا کہتے ہیں. اسی طرح اینشنٹ چائنا ہے، انڈیا ہے، انڈیا کے اندر جو ہے یہ یہاں بھی موجود تھے اصول. دوسری جو اسٹیٹس ہیں یا دوسری جو انٹیٹیز ہیں، پولیٹیکل انٹیٹیز، ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ رکھنا ہے. انڈرسٹوڈ رولز تھے یعنی کہ جن سے انحراف نہیں کیا جاتا تھا. اینشنٹ ورلڈ میں یہ موجود تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح کرسچن اور اسلامک جو ادوار ہیں وہاں پہ بھی یہ موجود تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سارے قوانین جو ہے وہ چرچ نے بنائے. چرچ نے جو ہے نا ڈیل کرنے کے انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر، ایک سوسائٹی آف نیشنز کے اندر جو رہ رہی ہیں اسٹیٹ، وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے لڑنا بھی اگر ہے تو اس کے اصول بھی وضع تھی، کس نہج پہ آ کے لڑنا ہے، ایسے نہیں حملہ کر دینا. ٹھیک ہے، ایون جو اسلامک سوسائٹی تھی، اسلامی ادوار تھا، جب مسلمانوں کی اسپین تک حکومت تھی اس وقت بھی انہوں نے یہ کچھ انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ کرتے تھے. مسلمان دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ جب ٹریٹیز کرتے تھے تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ وہ کچھ چیز کو مانتے تھے، یعنی کہ اس وقت بھی سوسائٹی میں جو اسٹیٹس موجود تھیں بڑی یا چھوٹی، وہ بھی کچھ قوانین کو مانتی تھی. کرسچن اینڈ اسلامک آرڈر زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ اگر سمجھیں گے جو ماڈرن ہمارے دور میں انٹرنیشنل سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ ویسٹ فیلین سسٹم کے بعد ہی آئی ہے جو یورپ کے اندر ہوا ہے. اور اس میں سب سے پہلے بہت زیادہ یورپ میں بڑی بڑی ریاستیں تھیں، اور ان ریاستوں میں نہ تو سورینٹی کا خیال ہوتا تھا، نہ اس چیز کا خیال ہوتا تھا. نان انٹرونشن کا اصول کار فرما تھا. لیکن ایک دور آیا کہ کیتھولک جو حکومت تھی، کیتھولک جو ڈومیننس تھی وہ ختم ہوئی اور ریفارمز ہوئے، اور اس کے بعد جو سوورن ایکویلٹی جو ہے نا وہ مضبوط ہوئی، اس کو مانا انہوں نے، اور چرچ کی جو اتھارٹی تھی، چرچ کی جو مرضی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے علاوہ اس کی کے ساتھ ساتھ دنیا میں انہوں نے نئی دنیایں ڈسکور کرنا شروع کر دی، جیسے انڈیا میں یہ آئے، لیٹن امریکہ میں گئے، امریکہ میں گئے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے مختلف مزید میکانزمز ڈیولپ کیے. ٹھیک ہے، اب اس کی یعنی کہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ یہ کوڈیفائڈ جو کوڈیفیکیشن پیس آف ویسٹ فیلیا کی ہوئی تھی، اس نے بھی ایک انٹرنیشنل سوسائٹی کو جنم دیا نا. لیکن اس کو اب انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. ایک انٹرنیشنل ہسٹورین ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے یہ بھی تھیورسٹ ہیں، کریزنر صاحب. یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسٹ فیلیا میں جو ٹریٹی ہوئی تھی، آپ نے عہد کیا تھا کہ ایک دوسرے کی ساورن ایکویلٹی کو مانا جائے گا، نان انٹرونشن کو مانا جائے گا. یہ آرگنائزڈ ہپوکریسی ہے بھائی. اگر آپ نے یہ مانا تھا تو یہ صرف آپ نے یورپ کے لیے مانا تھا، باقی ممالک میں جا کے تو آپ نے جنگیں لڑی ہیں اور ان پہ قبضے کیے ہیں، اور ان کے حقوق کو غصب کیا ہے، ان کے ریسورسز کو آپ نے غصب کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی ادوار میں یہ جو امریکن اور فرینچ ریولوشن ہوئے، اور فرینچ ریولوشن کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، نیپولک وار جن کو کہتے ہیں، وہ ہوئی ہیں. ان کے بعد جب یورپ میں بہت ساری نیشنز آپس میں لڑی ہیں اور بہت بڑی بڑی ریاستیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یعنی کہ تقسیم ہوئی ہیں، تو پھر لڑائی کے اختتام پہ انہوں نے کنسرٹ آف یورپ، یہ کانفرنس ہوئی تھی، کنسرٹ آف یورپ. سمجھ لیں آپ اس کانفرنس سے زیادہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک اجتماع تھا بہت ساری ریاستوں کا، اور اس نے بھی ایک ہیجمنی کو جنم دیا. جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے، یہ سب سے پہلی اگر آپ سمجھ لیں کہ انسانوں کا جو بڑے لیول پہ اجتماع ہوا ہے، یونائٹڈ نیشنز جیسے اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک انٹرنیشنل سوسائٹی بنائی. اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی، لیگ آف نیشنز سے پہلے کنسرٹ آف یورپ تھا. یہ 19 سینچری کے بگننگ کی بات ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہم نے لیگ آف نیشنز بنائی، اور یہ اس میں مزید یعنی کہ جو انٹرنیشنل سوسائٹی کو کنسالیڈیٹ کرنے کے
لیے میکانزمز موجود تھے اور ایک فلسفی موجود تھی. لیکن اس ساری سینیریو میں اس ساری ورلڈ ہسٹری کے اندر پیس آف ویسٹ فیلیا کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے نیشن سٹیٹس کی بنیاد رکھی, اور جب سٹیٹس بننا شروع ہوئی نا, نیشن سٹیٹس بننا ہوئی شروع, تو پھر انٹرنیشنل سوسائٹی ایک بہتر انداز میں ہمیں نظر آنا شروع ہوئی. اس سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی آلدو, ٹھیک ہے. اور جو جدید انٹرنیشنل سوسائٹی ہے اس کے کیا پرنسپلز ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اب یہ جو انٹرنیشنل سوسائٹی ہے نا, اس کے بعد کی بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو انٹرنیشنل سوسائٹی ہے اس کو, وہ پہلے چند خطوں میں دنیا کی ایگزسٹ کر رہی تھی, یورپ میں جیسے ایگزسٹ کر رہی تھی. اس کانسیپٹ کو گلوبلائز کیا گیا, اس کو دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی یعنی کہ پھیلایا گیا, ان کو بھی انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر شامل کیا گیا. جیسے جب کولونائزیشن ہو رہی تھی تو دنیا کے ایک خطے میں انٹرنیشنل سوسائٹی تھی نا, ہر جگہ پہ انٹرنیشنل سوسائٹی نہیں تھی. تو یہ گلوبلائزیشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی سے مراد ہے کہ اس کانسیپٹ کو انٹرنیشنل سوسائٹی کے کانسیپٹ کو دور دراز علاقوں میں پہنچایا گیا, اور ڈی کولونائزیشن ہوئی, تمام ریاستوں کو آزاد کیا گیا اور ان کو انٹرنیشنل سوسائٹی میں لایا گیا, ٹھیک ہے. اور یہ کانسیپٹ ابھی تک جاری ہے. یہ گلوبلائزیشن جو ہے انٹرنیشنل سوسائٹی کی ابھی تک جاری ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو انٹرنیشنل سوسائٹی میں ابھی بھی فٹ ان نہیں ہیں اتنے, اس کی بے شمار وجوہات ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایوولوشنری پروسیس جو ہے نا ابھی بھی جاری ہے. جیسا کہ سوویت جو رشیا تھا, جب تک یہ موجود تھا تو اس کی ایک الگ تھلگی یعنی کہ نظام تھا. کولڈ وار کا جو دور تھا, یہ انٹرنیشنل سوسائٹی اس کے ختم ہونے کے بعد بہت ساری اس میں سے ریاستیں بنی ہیں, تو اس کو زیادہ موقع ملا ہے یہ انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر جو ہے نا مرج ہونے کا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ اب ساری دنیا کی کنٹریز اس میں موجود ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ رشیا کے امریکہ قریب ہوتا جا رہا ہے, رشیا کے امریکہ قریب ہوتا جا رہا ہے, انڈیا کے امریکہ قریب ہوتا جا رہا ہے. یہ تو ہمارے جو انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے نا, جو اس کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے بیسیکلی. کیونکہ ایک چائنا ہے وہ بیلنس آف پاور کو ڈسٹرب کرنے جا رہا ہے. چائنا جو ہے وہ رائز آف چائنا ہو رہا ہے, وی آر وٹنسنگ اٹ. تو اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. یہ ایک ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنیشنل سوسائٹی کا ایک یہ بھی انسٹیٹیوشن ہے بیلنس آف پاور, یہ کریٹ کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب جو انٹرنیشنل جو ریلیشنز کا انگلش اسکول ہے نا, اس میں جن لوگوں نے کنٹریبیوشن جن کی ہیں, وہ ان کے نام اور ان کی کتابیں جو ہے نا یہ میں نے لسٹ ڈاؤن کر دی ہیں. اس لسٹ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں ساری کتابیں, جس میں بل کی کتاب اینارکیکل سوسائٹی یا اسٹڈی آف آرڈر ان ورلڈ پولیٹکس, یہ ایکسپینشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی, یہ اس کی 2 اہم کتابیں. اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگوں کی بکس بھی ہیں. اس میں جو ہے کچھ لوگوں نے اس پہ کریٹیسائز کیا ہے, ان کے ویوز بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب ایلیمنٹس ہم دیکھ لیں کہ اب جو موجودہ طور پہ انٹرنیشنل سوسائٹی ہے, یا اس سے پہلے کچھ چیزیں جو ہے وہ موجود تھیں. انٹرنیشنل سوسائٹی کا جو فارمیٹ موجود تھا, اس کے کیا کیا ایلیمنٹس ہیں, کیا کیا چیزیں اس میں, اس کے بنیادی فیچرز کیا ہیں. یہ میوچل ریکگنیشن آف ساورن ممبر اسٹیٹس ٹو ایچ ادر ہے. جی, ریکگنیشن جو ہے یہ انٹرنیشنل سوسائٹی کو بنانے کا پہلا سٹیپ ہے. جب تک آپ ایک دوسرے کو مانیں گے نہیں, ایک دوسرے کو ریکگنائز نہیں کریں گے ساورن اسٹیٹس کے طور پہ, اس وقت تک انٹرنیشنل سوسائٹی مزید مارز وجود میں نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. اور جو انٹرنیشنل جو ہسٹری ہے نا انٹرنیشنل سوسائٹی کی ایکسپینشن کی, یہ ایوولوشنری ہے. اور انہوں نے یہ فکرہ بتایا جناب کہ ہسٹری آف دی ایکسپینشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی از اے اسٹوری آف اے شفٹنگ باؤنڈری آف انکلوژن اینڈ ایکسکلوژن. یعنی کہ اوور دا پیریڈ بہت سارے اسٹیٹس کو اس میں انکلوڈ کیا جاتا رہا ہے اس کی باؤنڈریز میں, اور بہت ساری اسٹیٹس کو نکالا بھی جاتا رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب 1843 سے پہلے چائنا انٹرنیشنل سوسائٹی کا پارٹ تھا, لیکن چائنا کی ایک وار ہوئی تھی انگلینڈ کے ساتھ, اور اس وار کے اندر چائنا کو ڈیفیٹ ہوئی. اوپیم وار اسے کہتے ہیں. اس وار میں ڈیفیٹ کے بعد جو ٹریٹی ہوئی تھی, ٹریٹی آف نینکنگ اسے کہتے ہیں. ٹریٹی آف نینکنگ میں چائنا پہ جو بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی, بہت زیادہ بوجھ ڈال دی گیا. جو چائنا کی سوورینٹی تھی نا, اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا. انگلینڈ کے ساتھ اس کی ٹریٹی تھی چائنا کی,
اور اگلے 100 سال تک چائنا کی جو سورینٹی ہے وہ کمپرومائز رہی، اس لیے چائنا اس انٹرنیشنل سوسائٹی سے باہر رہا، کیونکہ اس کی تو سورینٹی ریکگنائز نہیں نہ ہو رہی۔ جب ایک اسٹیٹ کی سورینٹی ریکگنائز نہ ہو، اس کو مانا نہ جائے، تو وہ انٹرنیشنل سوسائٹی میں تو نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک فیچر اور بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل سوسائٹی ہوتی ہے اس میں جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ اپنے ریپرزنٹیٹیوز یا اپنے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ان کے تھرو ایکٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ڈپلومیٹک اینڈ فارن پالیسی ایلیٹ آر دا ریئل ایجنٹس آف انٹرنیشنل سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک کلچر ہوتا ہے۔ اب ڈپلومیٹک کلچر جو ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ کس طریقے سے، یعنی کہ ایک دو ریاستیں یا بہت ساری ریاستیں آپس میں کیا کیا قوانین رولز ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے نہیں کرتی جیسے ہم عام انسان ہوتے ہیں، ایک بندے نے فون اٹھایا دوسرے کو ملا دیا، بات چیت کر لی اور بات ختم ہوگی۔ اسٹیٹس ایسے نہیں کرتی، ڈپلومیٹک کلچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سوورینٹی جو ہم نے پڑھ لی ہے، سوورن اسٹیٹس، یہ ایک ایلیمنٹ ہے اس کا انٹرنیشنل سوسائٹی کا۔ اور اب ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں، جو بہت سارے ٹرانس نیشنل کمپنیز بھی جن کو کہتے ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل سوسائٹی کا فیچر ہیں۔ وہ بہت ساری ریاستوں میں جو انٹرنیشنل سوسائٹی کا پارٹ ہیں ان میں وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے، INGOs جنہیں کہتے ہیں، انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، یہ بھی ساری انٹرنیشنل سوسائٹی جو ہے اس کا فیچر ہے، اس میں یہ موجود ہوتی ہیں، اس کا ایلیمنٹ ہے۔ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن جیسے WHO ہے اور یونائٹڈ نیشنز بتاتے ہوئے یہ بھی اس میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کا ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ the element of mutual recognition is not a sufficient condition for international society، یعنی کہ صرف میوچل ریکگنیشن ہی انٹرنیشنل سوسائٹی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جو اس میں ایکٹرز موجود ہیں، the actors must have some minimal in common interests such as trade, freedom of travel or the need for stability، یعنی کہ ان کے کچھ کامن انٹرسٹ بھی ہونے چاہیے۔ ایک سوسائٹی میں اگر وہ رہ رہی ہیں، ایک انٹرنیشنل سوسائٹی میں موجود ہیں اور ایک دوسرے کو وہ ساورنس کے طور پہ مانتی ہیں، ساورن سٹیٹس مانتی ہیں، لیکن ان کے کچھ کامن انٹرسٹ بھی ہونے چاہیے۔ کچھ کامن ویلیوز اگر نہیں ہیں تو کامن انٹرسٹ ضرور ہونے چاہیے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جن اسٹیٹس کے کامن ویلیوز ہوتی ہیں اور کامن ان کی کوئی ہسٹری ہوتی ہے یا کامن ان کے گولز ہوتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل سوسائٹی یعنی کہ قائم کرتی ہیں۔ اسی طرح ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ صرف اگر ایک دوسرے کی ساورن ریکگنیشن اگر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کامن انٹرسٹ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ان دا لانگ رن پھر ہی بات بنے گی، پھر ہی وہ سوسائٹی کا پارٹ ہوگی، انٹرنیشنل سوسائٹی کا پارٹ ہوگی۔ اب انٹرنیشنل سوسائٹی کی اقسام جو ہیں وہ مینلی تو دو اقسام انٹرنیشنل سوسائٹی کی، جی میں آپ کے سامنے ڈسپلے کرنے لگا ہوں۔ انٹرنیشنل سوسائٹی کی دو اقسام ہیں۔ اس کا مقصد تو ہے مینٹیننس آف انٹرنیشنل آرڈر، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اب اس کی دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں پلورلسٹ انٹرنیشنل سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ پلورلسٹ انٹرنیشنل سوسائٹی جو ہے وہ اس چیز پہ کلچر آف کو ایگزسٹنس پہ بلیو کرتی ہے، بس یار ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہمیں مانتے ہیں، اس سوسائٹی میں رہنے والی تمام سٹیٹس ایک دوسرے کو مانتی ہیں، لہذا آپ جو ہے نا کو ایگزسٹ کریں، اپنے اپنے جو ہے نا جو قاعدے کلیے کے مطابق آپ چلتی رہیں۔ یہ پلورلسٹ انٹرنیشنل سوسائٹی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے سولیڈیرسٹ انٹرنیشنل سوسائٹی۔ یہ سولیڈیرٹی سے نکلا کانسیپٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جناب کہ ایک ساتھ ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پلورل اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہیں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل سوسائٹی میں جیسے 193 اسٹیٹس موجود ہیں اور یہاں پہ کہیں اگر گڑبڑ ہو رہی ہے، کہیں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو یہ انٹرنیشنل سوسائٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے انٹرفیئر کریں۔ جیسے برما کے اندر روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا سیریا کے اندر مسائل چل رہے ہیں، جیسے امریکہ نے لیبیا کے اندر اٹیک کیا تھا، وہاں پہ ہیومن رائٹس کے ایشو تھے، وہاں پہ کچھ مسائل تھے، تو انہوں نے یہ اس قسم کی انہوں نے یہی پرنسپل ہے سولیڈیرٹی کا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے وہاں پہ انٹرنیشنل رول جو ہے فار انشورنس ہیومن رائٹس، گارڈین شپ آف ہیومن رائٹس کے لیے انہوں نے وہاں انٹروینشن کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ سوسائٹی ہے، یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ سولیڈیرزم جو ہے نا از این ایکسٹینشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی، یہ اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ایک ویو پوائنٹ ہے، ایک اس کی قسم ہے۔
اور یہ پریکٹیکلی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. There is a duty on the members of international society to intervene forcibly to protect those rights, though there is a risk of undermining international order by enforcing human rights. اب یہ والی سوسائٹی میں یہ مسئلہ ہے، جیسے امریکہ تو کرتا ہے وہ جہاں پہ اسے نظر آئے کہ یہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف یہی نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے یا انہی کی ہمارے ذمہ، وہ کہتے ہیں بلکہ گلوبل سوسائٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس ریسورس ہیں، تو ہم گلوبل سوسائٹی کے بہاف پہ جہاں بھی ہیومن رائٹس کو آنچ آ رہی ہے ہم اسے ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ابھی بھی ڈیبیٹ جاری ہے. پلورلسٹ اور سالیڈرسٹ جو ڈیوائیڈ ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے انگلش اسکول کے اندر. ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر کوشچن تو آپ کو نہیں آئے گا. اب یہ کیس اسٹڈی ہے جی، یہ extension and protection of human rights. Extension and protection of human rights have been a source of division as a marker of the emergence of a solidarist international society. یہ اس کی ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن جو ہے نا، اس نے اچھا خاصا ڈویژن کریٹ کیا. لیکن 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس آ گیا تھا. اس نے حالانکہ اس کا اتنا ہم رول نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کہیں بھی جا کے کہیں بھی کسی بھی ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو بہت زیادہ ایفیکٹ کیا ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ موجود ہے، ایک انسٹیٹیوشن موجود ہے انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر ہیومن رائٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہ in 1970s a step change occurred in the power of human rights regimes. Human rights regimes وہ ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو آرگنائزیشنز ہیں. ٹھیک ہے، the growing legalization of human rights norms، یعنی کہ جو ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان کو مزید کنسالیڈیٹ کرنا. the emergence of human rights international نان گورنمنٹ اور NGOs بنی ہیں ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بہت ساری ویسٹرن سوسائٹیز نے ویسٹرن اسٹیٹس نے اس کو اپنی جو فارن پالیسی کا کی پارٹ بنایا جی. ان چیزوں کو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی لاز ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو وہ ہیں فلاسفرز تھامس ہابس اور کانٹ. ان کو آپ یہ ان کی بریف سی بایوگرافی دی ہوئی ہے، اور یہ ان بہت سارے انٹرنیشنل ریلیشن کے اسکول آف تھاٹس جو ہے نا وہ ان سے اپنی روٹس ٹریس کرتے ہیں، تھامس ہاب سے اور کانٹ سے. یہ آپ پڑھ لیجئے گا جی. ٹھیک ہے، یہ کانٹ صاحب آگے جی. اس سے آگے اب شروع ہوتی ہیں تھیوریز آف انٹرنیشنل ریلیشنز. انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، آپ سے میں ایک جنرل ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. تھیوری کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں جی؟ جو اکیڈیمکلی سپیکنگ جو ہے تھیوری کے فنکشنز ہوتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، جو بھی چیز ہو گئی ہے، جو بھی واقعہ ہو گیا ہے، جو بھی انسیڈنٹ ایونٹ ہو گیا ہے، اس کو ڈسکرائب کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا. ڈسکرائب کرنے کے بعد اس کو ایکسپلین کرنا، جس میں ہو سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. اور کچھ سم ٹائم کچھ تھیوریز ایسی ہوتی ہیں جو پریڈکٹ بھی کرتی ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اور اگر یہ وجوہات ہوئیں تو دوبارہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو تھیوریز ہیں وہ بیسیکلی اسٹیٹ بیہیویئر کو پریڈکٹ کرتی ہیں، ڈسکرائب کرتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں. جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی، غور سے سن لیں، یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو تھیوریز ہیں یہ اسٹیٹ بیہیویئر کو ڈسکرائب کرتی ہیں، اسٹیٹ بیہیویئر کو ایکسپلین کرتی ہیں، اور اسٹیٹ بیہیویئر کے بارے میں پریڈکشن بھی دیتی ہیں. باقی جو تھیوریز ہیں نا، بگ بینگ تھیوری جیسے ہے، ڈارونز کی تھیوری ہے، یہ بگ بینگ تھیوری بھی ایک ہماری جو یونیورس ہے اس کی کریشن جو ہے اس کو ڈسکرائب کرتی ہے، اس کو ایکسپلین کرتی ہے، اور بہت ساری پریڈکشنز بھی یہ دیتی ہے. جس طرح ڈارون کی تھیوری ہے یہ بھی انسانی کریشن کو ڈسکرائب کرتی ہے، اس کو ایکسپلین کرتی ہے. اس طرح جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز ہیں وہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر موجود اسٹیٹ بیہیویئر ہے. اسٹیٹ بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ دوستی کرنا بھی اسٹیٹ بیہیویئر ہے کسی اسٹیٹ کا، کسی کے ساتھ دشمنی کرنا، لڑنا بھی اسٹیٹ بیہیویئر ہے، کسی اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ کے ساتھ تجارت کرنا بھی اسٹیٹ بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے اسٹیٹ بیہیویئر ہیں.
تو یہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے, اس کو ڈسکرائب کرتی ہے, یہ اس کا فنکشن ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو تھیوری ہے. اور بہت ساری اسٹیٹ جو ہیں مختلف طریقے سے بیہیو کرتی ہیں, اور اسی طرح اس میں کافی ساری تھیوریز ہیں, لیکن مین انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ہے نا وہ 2 تھیوریز ہیں, اور اس کے علاوہ جن کو سب مین کہہ لیں وہ 5 اور ہیں. مین تھیوریز 2 ہیں. البتہ تھیوری ہوتی کیا ہے, اگر اس کو ڈیفائن کریں تو تھیوری کیا ہوتی ہے؟ تھیوری کو کہا جاتا ہے یہ سیٹ آف پروپوزیشنز اینڈ آئیڈیاز دیٹ ایکسپلین ہاؤ دا انٹرنیشنل سسٹم ورکس. انٹرنیشنل سسٹم سے مراد ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم میں اسٹیٹس کیا بیہیویئر اڈاپٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کی طرف. یہ ایک سیٹ آف پروپوزیشنز ہے اور آئیڈیاز ہے جو ایکسپلین کرتا ہے انٹرنیشنل سسٹم کیسے کام کرتا ہے. اور یہ جو تھیوریز ہیں یہ آبویسلی تکے نہیں ہوتی, یہ کوئی سیپنگ سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی, بلکہ کنکریٹ ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ وضاحتیں دیتی ہیں, کسی چیز کو ڈسکرائب کرتی ہیں, اور پریڈکشنز بھی کنکریٹ ایویڈنس کی بنیاد پہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات بہت زیادہ قابل یہاں پہ دلچسپی ہے کہ تھیوری جو ہے نا وہ ایوولوشنری ہوتی ہیں. تھیوری جو ہے کانسیپٹ ڈائنامک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ تھیوری جو ہے وہ جو چیزیں اس کی ثابت ہو جائیں نا, کیونکہ تھیوری کوئی ڈیفینیٹ چیز نہیں ہوتی. ایک تھیوری کسی بات کے بارے میں آ گئی نا, کسی ایونٹ کے بارے میں, تو وہ ڈیفینیٹ نہیں ہوتی, بلکہ اگر کوئی آرگومنٹ اس کے خلاف آ جائے جو اس کو ریفیوٹ کر دے تو وہ اس چیز کو ختم کر دیتی ہے, اور جو چیزیں اس کی درست ثابت ہو جائیں ان کو وہ اپنے اندر جو اس کا باؤنڈریز اس میں لے لیتی ہے. اسی طرح یہ ڈائنامک ہوتی ہیں تھیوریز, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدلتی رہتی ہیں. کچھ تھیوریز وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہو جاتی ہیں, اور جب وہ کسی چیز کو درست طریقے سے ایکسپلین نہ کر پا رہی ہوں, کسی چیز کو درست طریقے سے پریڈکٹ نہ کر پا رہی ہوں, تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو تھیوریز جو ہیں وہ چیزوں کو بہتر انداز میں ایکسپلین, پریڈکٹ یا ڈسکرائب کر رہی ہوں, وہ زور پکڑ لیتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک تھیوری ہوتی ہے جی. اب انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹڈی کے لیے 3 قسم کی اپروچز ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹڈی کے لیے 3 قسم کی اپروچز جو ہیں وہ موجود ہیں. یا تو آپ جو اسٹیٹ کے انٹرنیشنل سسٹم میں جو انسیڈنٹس ایونٹس ہو رہے ہیں نا, آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں مائکرو لیول, یعنی کہ انڈیویجولس کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں کہ کسی خاص پرسنالٹی کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. جیسے یہ کہا جائے کہ ہٹلر جو ہے اس کی وجہ سے ورلڈ وار 2 ہوئی ہے, ایک بندے کی وجہ سے, یا ایک بندے کی پرسیپشنز کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, یا ایک بندے کی ایٹیچیوڈ یا اس کی چوائسیز, جیسے مشرف صاحب کی اگر چوائس 9/11 کے بعد نہ ہوتی تو وہ افغانستان پہ اٹیک امریکہ نہ کرتا. یعنی کہ مائکرو لیول سے بھی آپ اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں جو انٹرنیشنل سسٹم میں ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک یہ طریقہ یہ کہ آپ اسٹیٹ لیول پہ ان کو آگے ایگزامن کرنا شروع کر دیں. اسٹیٹ لیول پہ گورنمنٹ کی بات آ جائے گی, یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے کیوں بیہیو کر رہی ہے, اس کی اکانومی ہو سکتی ہے اس کی وجہ, اس کے اندر موجود مختلف انٹرسٹ گروپس ہو سکتی ہیں ایک جو اسٹیٹ کے اندر. جیسے امریکہ پہ الزام لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پیلسٹین کا کانفلکٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, اتنا لنگر آن کیوں ہوا ہے؟ اس وجہ سے ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر اسرائیلی لابی موجود ہے. وہ لابی جو ہے وہ اس نے اس کو ریزالو نہیں ہونے دیا اس ایشو کو, اور امریکہ کو انہوں نے جو بھی کیا, پروپیگنڈا کیا, انویسٹمنٹ کی, وٹ ایور تھنگز دے ور ڈوئنگ, بس انہوں نے اس کو ریزالو نہیں ہونے دیا. اب اسٹیٹ کے پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک اپروچ انٹرنیشنل ریلیشنز کو اسٹڈی کرنے کی یہ کہ آپ انٹرنیشنل سسٹم کے پرسپیکٹو کی چیزوں کو دیکھیں. بین الاقوامی سطح پہ کیا یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹرکچر کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ مختلف اسٹیٹس کا جو بیہیویئر ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھنے میں کوئی مدد کرے. انٹرنیشنل سسٹم کے رولز کیا ہیں, اس میں مختلف اسٹیٹس کے آپس میں انٹرنیشنل اسٹیٹ گروپس بنے ہوئے ہیں, ان گروپس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہیں, وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہیں, ان کا اس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے. جیسے ملٹی نیشنل کارپوریشن سے مراد یہ جو ہے نا یہ ہماری آئل کمپنی جو ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کئی ساری, ان کی وجہ سے بھی کہتے ہیں جی یہ جو آئل پالیٹکس چلتی رہی اتنی دیر. تو آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو کئی اینگل سے, کئی پرزم سے دیکھ سکتے ہیں. مائکرو لیول سے دیکھ سکتے ہیں, اسٹیٹ لیول سے دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیشنل
سسٹم کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو تھیریز ہیں لیکن اس کی قسمیں ہیں دو مین. ایک تھیوریز وہ ہوتی ہیں جو پرابلم سالونگ تھیوریز ہوتی ہیں, یعنی کہ پرابلم کو ڈسکرائب کر, یہ انٹرنیشنل بیہیویئر کو ڈسکرائب کرتی ہیں, اگر وہ پرابلمیٹک ہے تو اس کو ایکسپلین کرتی ہیں, اس کو پریڈکٹ کرتی ہیں اور اس کو ریزالو کرنے کا میکینزم دیتی ہیں. دوسری تھیوریز ہوتی ہیں جو کرٹیکل تھیوریز ہوتی ہیں, جو صرف یعنی کہ ایک چیز کو ایکسپلین کرتی ہیں, اس کا کرٹیکل ویو دیتی ہیں. یہ پرابلم سالو نہیں کرتی, یہ بتاتی ہیں کہ یہ پرابلم ہے, یہ سالو نہیں کرتی. انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھیوریز کی دو مین قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل ریلیشنز تو ایز اے سبجیکٹ ہی بہت نیا ہے, اور اس کی جو تھیورائزیشن ہے وہ بھی اس لیے بہت تازہ ہے. 1918 سے پہلے انٹرنیشنل ریلیشنز ہم نے پڑھا تھا, جیسے پہلے لیکچر میں, ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ نہیں ڈیل ہوتا تھا, بلکہ جو آج ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں چیزیں پڑھتے ہیں یہ پولیٹکس جو ہے نا پولیٹیکل سائنس میں پڑھی جاتی تھی, یا ہسٹری کے سبجیکٹ میں, یا اکنامکس یا انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹس میں پڑھی جاتی تھی. یہ ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو کانسیپٹ ہے وہ لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ ورلڈ وار 1 جب ہو گئی تو ساری دنیا حیران تھی. جب جنگ لڑ رہے تھے تو ان کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ اس کے بارے میں جانتے پہچانتے کہ کیا ہوا. جب جنگ ختم ہوئی تو وہ سارے لوگ حیران تھے, اور وہاں پہ جو اس وقت کے تھنکر جو موجود تھے انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی, اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی, اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, تاکہ پریڈکٹ کیا جائے کہ فیوچر میں ایسے واقعات نہ ہوں. ٹھیک ہے. These thinkers felt there was a need to explain how the world could fight such a disastrous war and to ensure it could never happen again. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ایک کوشش کی. اس کوشش کے اندر سب سے پہلے لبرلز آئے. لبرلزم کا کانسیپٹ ہے, لبرل انٹرنیشنلزم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آئی آر کی پہلی تھیوری, یہ لبرل جو آئی آر جب ڈسپلن بنا ہے 1918 کے بعد, یہ اس کی پہلی تھیوری ہے جس نے ورلڈ وار 1 کو ایکسپلین کیا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ پریڈکشنز دی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ زیادہ تر اس کے جو لبرل تھنکرز ہیں امریکہ کے اندر تھے اور برطانیہ کے اندر موجود تھے, لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ مانے جاتے ہیں وہ ووڈرو ولسن ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ جو ہیں. ان کو مانا جاتا ہے کہ بہت بڑے لبرل انٹرنیشنلسٹ تھے. یہ لبرلز نے کیسے ورلڈ وار کو ایکسپلین کیا ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا جو لبرل انٹرنیشنلز نے کہ جنگ کی ہوتی ہیں 2 وجوہات. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایبسنس آف ڈیموکریسی ان ڈومیسٹک پالیٹکس. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ جنگ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. یہ جنگیں جو ہیں آٹوکریٹک ریجیمز چاہتے ہیں. لوگوں نے تو نہیں چاہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو ماریں, بلکہ یہ وہ ان لوگوں پہ مسلط آٹوکریٹک ریجیمز ہیں, یعنی کہ ایبسنس آف ڈیموکریسی جو ہے نا, یہ ایک وجہ ہے جنگ کی. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ فلاڈ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز, جو ہمارا ورلڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں, اس ورلڈ گورنمنٹ میں کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل سوسائٹی جو ہے وہ ساری چیزیں یعنی کہ لے کے چلتی ہے, تو ہماری انٹرنیشنل سوسائٹی میں کوئی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہی نہیں ہیں اور جو اس کو وار کو پریونٹ کر سکیں. ان کے پاس نہ کوئی میکینزمز ہیں, تو سسٹم ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ اینرکک ہے. ٹھیک ہے. 2 باتیں کہیں, ایک تو ڈیموکریسی نہیں ہے, دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو اس کو پریونٹ کر سکتے, جو ان کو موقع دے سکتے جو ڈسپیوٹنگ پارٹیز کو اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کا. یہ انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی. جب انہوں نے یہ ایکسپلینیشن دی تو پھر اس کا انہوں نے حل بھی بتایا, کیونکہ یہ پرابلم سالونگ تھیوری ہے لبرل انٹرنیشنلزم. انہوں نے کہا if the absence of democracy caused war, اگر اس نے وار کی یہ وجہ بنی ہے تو ہمیں ڈیموکریسی جو ہے وہ دینی چاہیے, ہمیں ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹمز پروموٹ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگر تمام ریاستیں وہ جمہوری ہوں گی تو کوئی جنگ نہیں ہوگی. اور یہ آئیڈیاز جو ہے نا پہلے بھی موجود تھے, لیکن لبرل انٹرنیشنلسٹ جو ہیں انہوں نے اس کو ورلڈ وار 1 کی ویک میں زیادہ اجاگر کیا لوگوں کے سامنے. اور ایک تو انہوں نے ڈیموکریسی کی بات کی کہ ڈیموکریسی ہوگی تو کوئی جنگ نہیں ہوگی, لہٰذا ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا جانا چاہیے پوری دنیا کے اندر. دوسری بات انہوں نے کی کہ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ دنیا میں تو کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی ہائر اتھارٹی نہیں ہے جو لوگوں کو پرابلم سولوشن کا موقع دے سکے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ کوئی بین الاقوامی ادارہ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی لیگ آف نیشنز ہونی چاہیے, جہاں پہ آپ جو ہے اپنے مسائل لے کے جا سکیں, یا
جو ہمارا انٹرنیشنل سسٹم ہے کولیکٹیو سیکورٹی کے لیے یعنی کہ کوئی رول پلے کر سکے. ٹھیک ہے. جو یہ لیگ آف نیشنز جو ہے یہ پہلی ایسی جوائنٹ ایفرٹ ہے ماڈرن انٹرنیشنل سوسائٹی میں, اور یہاں سے انٹرنیشنل سوسائٹی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے. ٹھیک ہوگا جی. یہ آج کے لیے صرف